अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज अपोजिशन ख्वाजा साद रफीक और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर यकजा होकर बोली। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को सिविलियन आमरीत कहा गया और एहतसाब की मुहिम को महज मीडिया ट्रायल। इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब भी हेलीकॉप्टर केस में नैब वहां भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अगर लीडर्स अपोजिशन गिरफ्तार हो सकते हैं तो लीडर्स हाउस को गिरफ्तार कर लिया जाए। EOBI के केस में अलीम खान साहब जो सीनियर वजीर हैं पंजाब के, 207 अरब का केस है, ऑफशोर कंपनियां भी हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। मोहतरमा अलीमा साहिबा को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमाया, उनको भी गिरफ्तार कर लें। मालम जब्बा केस में हमारे मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लें। स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, उनको भी गिरफ्तार फरमाएं। जहांगीर तरीन साहब, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो भी आजाद फिरते हैं। बाबर अमान साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इतना बड़ा स्कैंडल है, कोई पूछने वाला नहीं है। 108 पे आता हूँ। 108 ये कहता है कि एक रुकन असेंबली जब मुंतखब होके यहाँ आ जाता है तो उसका और उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके वोटर्स हैं, उनका हक होता है कि उसकी नुमाइंदगी इस ऐवान में हो। इस केस में ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में भी ये लाजिम है कि उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जो है फौरी तौर पे निकाला जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर स्पीकर से ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स निकाले जाएं ताकि उनको पार्लियामेंट के अंदर आने की या उनको पार्लियामेंट को अटेंड करने की इजाज़त हो। नाजरीन, पर हुकूमत का इस तंकीद पर रद्द अमल आज ईवान में कुछ यूं था। ईवान की राय है कि जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। अब तो हुकूमत की जो दो इत्तेहादी जमातें हैं, BNP मेंगल और MQM पाकिस्तान के मेंबरान कह रहे हैं कि जेल जाने वाले पार्लियामेंटेरियंस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं और एहतसाब हो, इंतकाम नहीं। अख्तर मेंगल ने तुरबत में इंतखाबात के हवाले से धांधली के इल्ज़ाम जो लगे हैं उस पर पूछा कि इनका भी एहतसाब करें जो डब्बे भरे जाते हैं। तो दूसरी तरफ अभी तक CPEC के मुआहदों पर नाजरीन कोई शफाफियत नज़र नहीं आती। एहतसाब के अमल में शफाफियत एक बुनियादी शर्त है। अगर ऐसा है तो क्या हुकूमत को चीनी कर्जों और माशी मुआहदों की शराइत पार्लियामेंट में देनी चाहिए? सऊदी अरब के साथ माशी पैकेज जो एक तय पाया है, उनकी शराइत जो है वो भी पार्लियामेंट के अंदर जाहिर करनी चाहिए ताकि शफाफियत के जरिए एहतसाब की बुनियाद रखी जाए। आज हमारे साथ हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अपना भी प्रोग्राम करते हैं। इधर स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं मलिका बुखारी साहिबा, आप पार्लियामानी सेक्रेटरी कानून व इंसाफ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम रुकन है। हमें ज्वाइन कर रही हैं फ़ोन लाइन के ऊपर सायरा अफजल तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून से आप मुंसलिक हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के अंदर, और जल्द हमें ज्वाइन करेंगी नाज बलोच साहिबा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सबसे पहले चूँकि आप हुकूमत में हैं और लॉ, पार्लियामेंट्री लॉ की आप सेक्रेटरी भी हैं और आप इस इशू को अच्छी तरीके से समझती हैं, वकील हैं आप, ये बताइए कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होंगे ख्वाजा साद रफीक साहब के नहीं? देखिए मुनीज़े, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो एंड इट्स गुड टू हैव अ लॉट ऑफ वुमेन ऑन द पैनल। देखिए मुनीज़े, ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का पावर है ये स्पीकर साहब के पास है। जैसे आपने सुना TV पे बता रहे थे नवीद कमर साहब, आर्टिकल रूल 108 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द नेशनल असेंबली स्टेट के स्पीकर साहब के पास डिस्क्रेशनरी पावर है कि जब कोई अरेस्ट हो तो उसका प्रोडक्शन ऑर्डर वो जारी कर सकते हैं। ये उनकी सवाबदीद है, वही ये बेहतर बता सकते हैं कि वो जारी करेंगे या नहीं। मैं उनकी नीयत तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। हुकूमत, आई डोंट थिंक इसमें हुकूमत कोई अमल दमल है, कोई इंटरफेरेंस है, बिकॉज स्पीकर इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस एंड ही हैज़ टू मेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड ही ऑट टू बी मेकिंग एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। सो आई डोंट थिंक कि हुकूमत उनको कोर्स करेगी या उनको पुश करेगी टू मेक डिसीजन आइदर वे। वो खुद अपनी सवाबदीद में अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी इम्पार्शियलिटी को एक्सरसाइज करते हुए उन्हें ये फैसला करना चाहिए। आई थिंक वो करेंगे। उन्होंने प्रूव किया है कि वो ये जॉब एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस एक बैलेंस तरीके से अदा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मुराद सईद साहब ने ये कहा कि जिन लोगों ने इसासे छुपाए हैं, जिन लोगों ने करप्शन की है, उनको डी चौक में ला के उनके जो इसासे हैं वो नीलाम करने चाहिए।
تو کیا حکومت اس کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے؟ یہ تو محض ایک اسپیچ ہی ہے پارلیمنٹ کے طور پہ. اس کو ایک اسپیچ کی طرح ہی دیکھیں جن لوگوں نے کرپشن انڈرٹیک کی ہے اس کے لیے نیب آرڈیننس اسپیسیفائی کرتی ہے 14 سال قید اینڈ فائن اپ ٹو 14 ایئرس، تو اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی. اینڈ لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ کے کسی کرپشن کی اوفینس کے لیے پاکستان کے قانون میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور نہ ہم دے سکتے ہیں، اور نہ پبلک ہینگنگس کوئی مہذب ڈیموکریسی کرتی ہے. تو اٹس پرابلی جسٹ پارلیمنٹری اسپیچ، دیٹس ہاؤ آئی وڈ ٹیک اٹ. مگر دیکھیے پارلیمنٹری اسپیچ ایک طرف، مگر ساری اپوزیشن آپ کی اتحادی جماعتیں بھی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ احتساب ہو، انتقام نہیں ہو. اور اگر آپ احتساب کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے صفوں میں جتنے لوگ ہیں، جس طرح کہ بابر اعوان صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، خود علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بھی ایک کیس ہے، ان کے اوپر کیوں نہیں نیب جو ہے وہ حرکت میں آ رہی؟ اگین دیکھیں جی، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ اسٹیچوری باڈی ہے. اس کی اپوائنٹمنٹ لیڈر آف دا ہاؤس پریویس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن انڈر دا پریویس گورنمنٹ نے کی، ان نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ. اور انہیں نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ جن ان لوگوں نے کی، انہیں نیب چیئرمین کے پاس پاورز ہیں، ڈسکریشنری پاورز ہیں کہ وہ ایٹ اینی ٹائم اریسٹ کر سکتے ہیں کسی کو. اب یہ تو نیب چیئرمین ہی بہتر بتائیں گے کہ وہ یہ پاور ان لوگوں کے لیے ایکسرسائز کیوں نہیں کر رہے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں. بٹ جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ ہے کہ اریسٹ دو ہی ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو فیئر آف ایبسکانڈنگ ہو یا فیئر آف ٹیمپرنگ آف ایویڈنس ہو. اور اگر ان کو پرابلی اب آئی ایم ناٹ دا نیب اسپوکس پرسن، میں ان کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتی، بٹ میری انڈرسٹینڈنگ میں مجھے یہی لگتا ہے کہ ان میں سے دو چیزیں شاید ایگزسٹ کرتی ہوں. باقی ایک وہ بھاگنا چاہ رہے تھے اور دوسرا وہ جو ایویڈنس ہے اس کے اندر وہ چھیڑا چھاڑی کر رہے تھے. سائرہ افضل طاہر صاحب، آپ یہ بات سن رہی ہوں گی تو ملیکہ بخاری صاحبہ چونکہ ایک لائر بھی ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی دو صورتحال کے اندر جو ہے نیب وہ اریسٹ کر سکتی ہے. ایک ہے کہ جی ایویڈنس کی ٹیمپرنگ ہو، اور دوسرا اگر جو ملزم ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے. منیزہ آپ شکریہ بہت آپ کا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں آج آپ کے پروگرام میں آئی ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ان کی انفارمیشن ہے پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ کی شہباز شریف کے کیس میں دیکھیں کہ کیا وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، وہ کون سی چیز ٹیمپر کر رہے تھے، اور کیا ان کا باہر جانے کا یا بھاگنے کا کوئی ارادہ تھا. خواجہ سعد رفیق کے کیس میں آپ دیکھیں کہ جتنی پیشیوں پہ انہوں نے بلایا وہ غیر، کون سا ریکارڈ تھا جب وہ ٹیمپر کر رہے تھے. ان کے تو مطلب خلاف جو کیسر امین بٹ ہیں وہ 3 دفعہ ان کو بلایا اور ان کو گواہی دلائی گئی، اور کس کے طریقے سے پریشرائز کر کے. فواد حسن فواد نے کون سا ریکارڈ ٹیمپر کرنا تھا، آہد نے کون سا ریکارڈ ٹیمپر کرنا تھا. یہ جو ان کے لوگ باہر ہیں وہ ریکارڈ بھی ٹیمپر نہیں کریں گے اور وہ بھاگیں گے بھی نہیں. مطلب میں بالکل ان کی یہ باتیں کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، اور قانون کے مطابق ہونا بھی یہی چاہیے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس ادارہ ہے اور اس میں کسی کی مداخلت ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن وہ مداخلت قانون سے نہیں پتہ چلتی، وہ مداخلت ان کی اپنی باتوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اور جب پرائم منسٹر صاحب نیب کے چیئرمین کو ملتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلو کام کر رہے ہیں، میں ان کی جگہ ہوتا تو 50 کو اندر کرتا. جب انفارمیشن منسٹر انگلیوں پہ گن کے بتاتے ہیں کہ فلانی تاریخ کو فلانا اندر جائے گا، فلانی تاریخ کو فلانا اندر جائے گا، تو آپ اور وہ ہو جاتا ہے. آپ غور یہ کریں کہ بدقسمتی سے پاکستان وہ ملک ہے کہ یہاں جو بھی آپ ہائپوتھیسس یا جو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کانسپریسی تھیوری ہے، اور الٹیمیٹلی وہ ہو جاتی ہے. نیب کے ادارے نے اپنی امپارشیلٹی تو مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ زلفی بخاری کو دیکھیں کہ زلفی بخاری وہ تو ایک کورٹ کا آرڈر ہے نا سائرہ صاحبہ. مگر جو آپ نے بات کہی ہے، آئی ووڈ لائک اس سے پہلے کہ مجاہد صاحب کو بھی میں شامل کروں، ملکہ آئی ووڈ لائک یو ٹو ریسپونڈ. اس لیے سائرہ صاحبہ چونکہ آپ نے جو کہا ہے کہ اگر نیب ہو گئی ہے، جانبدار ہو گئی ہے، تو کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ کم از کم انکوائری تو کرے کہ کیا واقعی میں کیسر امین بٹ کو اس طرح تھی؟ کیا واقعی میں جس طرح کے ایک پروفیسر صاحب نے بھی الزام لگایا کہ CCTV کیمرے ہیں نیب کے جیل سیلز کے اندر، بلیک میل کیا جاتا ہے، کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کم از کم انکوائری تو کریں؟ منیزہ یہ اٹس اے ڈیفیکلٹ ون، بیکاز ہم اگر نیب کی ورکنگس دیکھیں، ہم ان کو کسی طرح سے بھی وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایگزرٹ پریشر آن ان اینی وے.
against the victims or for the victims. یہ یا for people who have been جن کے خلاف allegations لگی ہیں. We don't want to assert ourselves in any way. یہ ہمارا رول نہیں ہے. ہم حکومت میں ہیں بٹ ہم نیب کی ورکنگس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. یہ جو alleged victims ہیں یا alleged مگر دیکھیں کہ alleged victims کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں, یہ آپ کے اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں. I know, but ان کے پہ الزام بھی بہت گریو ہے منیزے. ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اس عوام کا پیسہ لوٹا ہے. I know it sounds wrong, but ان پہ گریو الزام ہے کہ انہوں نے اپنے پبلک آفس کو مس یوز کیا ہے عوام کے پیسے کو لوٹنے کے لیے, عوام کے پیسے کو مس یوز کرنے کے لیے, اور یہ بڑا گریو الزام ہے. It's the highest offense you can commit. سائرہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, یہ کچھ نہ کریں وزیر اعظم صاحب, یہ اور ان کی پارٹی دن رات کرپشن, پانی نہیں ہے آپ چور ہیں, بجلی نہیں. یہ کم از کم ان لوگوں کو جن کے نیب میں انکوائری چل رہی ہے یا ریفرنس بن رہے ہیں, ان کو اپنی کابینہ سے تو فارغ کر دیں. مطلب ان کو کم از کم ایک کو, انہوں نے ان کے ایلائز میں بھی ویسے لوگ ہیں, ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بھی ویسے لوگ ہیں. تو یہ میں بتاؤں کہ یہ کہنا بہت آسان ہے, اور یہ ٹو بی سم ایکسٹینٹ یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے جی وہ اٹانومس ہے, ہم اس میں کچھ کر نہیں رہے. لیکن وہ اٹانومس ادارہ اگر کوئی چیز غلط کر رہا ہے جو کہ اس کی اگر وہ اٹانومس ہوتا نا تو شاید یہ کچھ نہ ہو رہا ہوتا. اچھا مگر ایک اور الزام بھی لگتا ہے مجاہد صاحب, چونکہ آپ کا تعلق ہمیشہ سے میڈیا کے ساتھ رہا ہے. مجاہد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجاہد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجاہد صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی, ان سے ہم کنیکٹ کر جاتے ہیں. اور ناز بلوچ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, مائک ابھی ان کو لگ رہا ہے. سائرہ صاحبہ بات یہ ہے کہ آج مراد سعید نے ایک اور بات کہی ہے آپ کی جماعت کے حوالے سے, اس کے پر بھی آپ کا رسپانس چاہوں گی. ذرا چلائیے کہ مراد سعید نے کیا کہا ہے این آر او کے حوالے سے. اور سوال کرتے ہیں کہ این آر او کس نے مانگا. جناب اسپیکر, میں فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, یہ بار بار مجھ سے ان کے 7 رہنماؤں نے این آر او مانگا, لیکن کیسز چلیں گے. جی سائرہ صاحبہ یہ کہہ دینا کہ این آر او کے جو مراد سعید کا مطالبہ پارلیمنٹ کے اندر کہ جی آپ کے کچھ ایسے کولیگز ہیں جو ان سے این آر او مانگ چکے ہیں, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ منیزے کیا مراد سعید کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو این آر او دے سکیں؟ عمران خان کے پاس اختیار نہیں ہے تو ان کے پاس کیا ہونا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ یہ انہوں نے مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی ہے شہباز شریف صاحب نے, اور اس کے بعد انہوں نے کیس کیا اور آج تک انہوں نے اس شخص کا نام نہیں بتایا. یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ مراد سعید صاحب پہ اب یہ مورل آبلیگیشن ہے کہ فلور آف دا ہاؤس انہوں نے ایک بات کہی ہے, وہ ان لوگوں کے نام بتائیں. اچھا, عوام لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہے کہ جو اس طرح کے این آر او مانگ رہے ہیں. اچھا, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں ہم میں. ان کو نام کم از کم ظاہر کرنا چاہیے. کیوں ملیکہ صاحبہ اگر اتنی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں تو پھر بے بنیاد الزام آن دا نیشنل اسمبلی فلور. جی اور دیکھیں کون مطلب کوئی. جی میں آپ کی بات سمجھ گئی. جی ملیکہ صاحبہ, اب یہ تو مراد سعید صاحب منسٹر صاحب خود بتا سکتے ہیں بہتر کہ کن 8 لوگوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں کن 8 لوگوں نے ان سے این آر او مانگا اور کیوں مانگا. حکومت نہیں ان سے پوچھے گی؟ آئی ڈونٹ نو کہ کیبنٹ میں ڈسکشن ہوگی یا نہیں. آئی تھنک اس قبل اس وقت میں اس پہ زیادہ بات میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, بہت بڑی بات, میں نے فردر پروب نہیں کیا. اینی وے این آر او واز ڈکلیئرڈ انکانسٹیٹیوشنل ان 2009. آئی ڈونٹ نو کہ این آر او کسی کو دیا جا بھی سکتا ہے یا نہیں. آئی تھنک وہ اس کانٹیکس میں شاید بات کر رہے تھے کہ مے بی کوئی کہہ رہے ہوں کہ معافی مانگ رہے ہوں. آئی ڈونٹ تھنک این آر او پر سے وہ کہہ رہے تھے, شاید یہی کہہ رہے تھے کہ معافی مانگ رہے ہوں یا مے بی کسی کو سیو کر لیں جن پہ کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں. مجاہد صاحب اگر اب آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو میں آپ سے کچھ بات کر سکوں. جی اچھا مجاہد صاحب, اپوزیشن یہ کہتی رہی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر کہ ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, تو اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کچھ حصہ ہے جو میڈیا ٹرائل کرنا چاہتا ہے اپوزیشن کی؟ چونکہ ہم نے ماضی میں بھی ایسے دیکھا ہے, مگر اس وقت تو ظاہر ہے جو خبر بنے گی میڈیا اس کے اوپر بات تو کرے گا. دیکھیں منیر, ایک تو میں پارٹی نہیں ہوں, لیکن مجھے اس بات کی توقع تھی کہ جو ماضی میں ہم اسمبلیوں میں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور نون لیگ کے جو رہنماؤں کو دیکھتے رہے اور وہ جس طرح ایک دوسرے سے بیان بازی نہیں دست و گریباں ہوتے تھے,
تو ہمارا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف جو ایک نوجوانوں کی پارٹی ہے، خود ان کے قائد ایک مہذب، شائستہ اور ان کو کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد وہ رکھنے جا رہے ہیں. لیکن جب میں مراد سعید جیسے اور فواد چودھری جیسے لوگوں کے بیانات دیکھتا ہوں تو ایسا، اور ان میں سوری ٹو سے 40 کابینہ میں تو وہی پرانے پاکستان کے منسٹر اور ایم این اے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جو این آر او، وہ بھی ایک این آر او تھا کہ جو جب کاف لیگ کو ہمایوں اختر کو آپ سینیٹر بنا لیں، نام کیا کیا لوں، اب ہماری سبھی دوست ہیں زبیدہ اور فہمیدہ، اور یہ کہنے مقصد یہ 40 کابینہ میں اور مشیروں میں تو آدھے تو وہی پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ یہ، اور ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ علم نہ ہو کہ ان کے اراکین پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کیا استعمال کر رہے ہیں. اس وقت ملک جس سنگین بحران سے گزر رہا ہے، آج لوگوں کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے منیزے کہ لوگ اب کوئی منسٹروں کے پاس نہیں جاتے، وہ تو جا ہی نہیں سکتے. لوگ اپنے اراکین اسمبلی سے نہیں ملتے، وہ دستیابی نہیں ہے. میں کراچی کہہ سکتا ہوں، اب وہ ہر کام کے لیے جاتے ہیں چیف جسٹس، نوکری سے برطرف ہوں گے چیف جسٹس کے پاس، کسی نے گھر خالی کرا لیا ججوں کے پاس. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کس بات کی ہے بھائی آپ کی حکومت، اور یہی صورتحال پیپل پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ تھی. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنے اراکین کو کہیں گے کہ وہ ایک میچورڈ پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے اپنے جو ہے پارلیمنٹ کو چلائیں گے. لیکن جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیان بازی کرتی تھی، جو خواتین اس وقت دوپٹے پھینکتی تھیں، جو لوگ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے تھے، آج میں سوری ٹو سے، میں تو بہت ہی نوجوان ہیں، پہلے بھی میں ان کے جوش و جذبہ دیکھ چکا ہوں، مراد سعید ہو یا فواد چودھری ٹائپ لوگ ہوں، یہ صرف اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اسد عمر صاحب بھی اب آستینے چڑھا کر سامنے آنے لگے ہیں. مجاہد صاحب، میرا سوال آپ سے بڑا مختلف تھا. میرا سوال آپ سے یہ تھا، اور ناز بلوچ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. آج نوید قمر صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں اس کے اندر نہ آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے، نہ کوئی پروف ہے. انہوں نے حوالہ دیا بلاول بھٹو زرداری کو پاک لین کے اندر طلب کیا گیا ہے، اور جب پاک لین کا یہ پورا سلسلہ شروع ہوا تو وہ 1 سال کے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. مگر دیکھیے، اگر میڈیا ٹرائل تو نہیں، جو وہ کہیں گے وہی میڈیا پہ آئے گا نا. That's the point. ہمارا ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم لوگ کیمرے لیے ہر جگہ کھڑے ہوئے، تو اگر جو وہ کہیں گے، اگر نیشنل اسمبلی کا کوئی رکن اریسٹ ہو رہا ہے تو کیوں نہیں میڈیا کے اوپر آئے گا؟ کیوں جی؟ یہی بات ہے. نوید قمر صاحب جو ہے وہ اتنا معصومانہ بات جو کر رہے ہیں کہ جی میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا. وہ کہیں کہ ہاں جو سرکار ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ اپٹمائز کر رہی ہے. وہ ہم جو وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں. اور یہ میں جو آپ کو جو بات کہہ رہا تھا وسیع تناظر میں، اس لیے کہ یہ حکمراں جماعت کا فرض ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے مختلف اگر تحریک انصاف ہے، ان کے اراکین اسمبلی کی اکثریت اگر نئے لوگ آئیں، جیسے یہ بیرسٹر بی بی یہاں بیٹھی ہیں، تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ مختلف نظر آتے. مجھے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے مختلف لوگ نظر نہیں آتے جب یہ لوگ چیختے چنگاڑتے ہیں. ٹھیک، وی گیٹ یور پوائنٹ. جی ناز صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی جو واٹ اباؤٹزم کی پالیسی ہے، they need to come out of that. What aboutism? Yes. وہ کیا ہے؟ مطلب انہوں نے یہ کیا تو ہم یہ کر رہے ہیں، تو مطلب you said that you will be something different. اب وہ سارا بلیم گیم اوروں کے اوپر ڈال کے وہی ساری وہی روایت ریپیٹ ہو رہی ہے. چل رہا ہے اس وقت اپوزیشن کے خلاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب صاف شفاف ہیں، کسی پہ نیب کا کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کرپٹ نہیں. میں ذرا گزارش کر دوں تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ جناب نیب کے کیسز ہو رہے ہیں اور سب کے ساتھ جو ہے بڑا کڑا احتساب ہو رہا ہے. لیکن اگر جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر تو آپ کوئی کارروائی نہ ہونے دے رہے ہیں، اور وہ بالکل ڈرائی کلین میں دھل کے صاف ہو کے آگے، اور یہ وہ الیکٹیبلز ہیں جو مشرف کے ساتھ بھی تھے. بالکل بریلوی صاحب کی بات 100% میں اسی بات سے متفق ہو کے آگے بات کروں گی کہ جو پرویز مشرف کے ساتھ بھی حکومت میں رہے، جو پچھلی دفعہ نون لیگ کے ساتھ حکومت میں رہے، بڑے بڑے عہدے مرات وزارتیں لے کر کرپشن بھی کی، جاگیریں بھی بنائی، جنہوں نے کک کے نام پہ، باورچی کے نام پہ، سب کے ناموں پہ شیئرز دیے، ادھر تو آپ چپ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم، اور وہی آستینے چڑھا کے کہتے ہیں جی پوری اپوزیشن کو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے. دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ آئی تھنک پی ٹی آئی did not promise the people of Pakistan کہ وہ ایسی رویے کے ساتھ یہ پاکستان. We get your point.
اچھا پھر ایک سیکنڈ منیزہ we promise the people of Pakistan کہ جس انسان نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے, جس نے کرپشن کی ہے, جس نے منی لانڈر کی ہے, those people will be brought to account. And I think یہ بڑی گریو offense ہے. دیکھیے نا, ہم نے یہ وعدہ, وہ بات تو ٹھیک کر رہی ہے, آپ دیکھیے نا علیم خان جب کورٹ جاتے ہیں تو میڈیا ان کو کور کرتا ہے. نہیں, ان کو نیب نے جوڈیشل یہ جسمانی ریمانڈ پہ تو نہیں لیا نا, نہیں لیا, بٹ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ بابر اوان کو لیا. یہ نیب کی ثوابدید ہے. وی cannot influence that process. I know یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی وچ ہنٹ ہو رہی ہے, بٹ ان کی وچ ہنٹ نہیں ہو رہی. حکومت سے جو منسلک تھا اس کے اوپر نیب نے ہاتھ نہیں ڈالا. یہ تو اس کا جواب تو نیب بھی بہتر دے سکتی ہے نا. بٹ آئی تھنک کہ کیا ہونا چاہیے تھا ماضی میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ نیب کا لا اتنا ہی خراب تھا, اس کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی. ان کے پاس زیادہ اکثریت سے گورنمنٹ میں یہ آئے تھے. They had a larger majority. They had more influence. They were in government for decades and they didn't do anything about it. Now PTI in the first 100 days is expected to change the entire NAB law. جس وقت اتنی serious investigations ہو رہی ہیں, اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں, میں لاء منسٹر ایاز صادق صاحب, نوید قمر صاحب اور کچھ اور سینئر ممبران ایک ڈسکشن کر رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ آن نیب لا. ہم پھر بھی بتائیے کہ کمیٹیز آپ کی بنی نہیں تو وہ پاس کیسے کریں گے؟ کمیٹیز کیوں نہیں بنی؟ نہیں بنی نا کمیٹی. اپوزیشن سے پوچھئے کیوں نہیں کمیٹی بن رہی؟ نہیں, اپوزیشن تو کہے گی کہ اس لیے نہیں بن رہی چونکہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ہم شہباز شریف صاحب کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ اس لیے چونکہ بیکاز شہباز شریف's nomination as the chairman of PAC undermines the principle of that committee. ٹھیک, اس کے اوپر میں نے ایک وقفہ لینا ہے, مگر ایک سوال جو ہے وہ سب پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس طرح اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ احتساب نہیں کر رہی, انتقام کی طرف چل پڑی ہے, تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ کیوں نہیں سامنے آ کے کوئی اپنا لائے عمل سامنے لاتی, کوئی اپنا پروگرام دیتی, کوئی یکجا ہو کے احتجاج کرتی؟ جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کھل کے رو بھی نہیں سکتے, تو ایسا کیوں ہے؟ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناز صاحبہ, بریک کے دوران بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب مریم اورنگزیب صاحبہ جو بار بار ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہی ہیں, ان کے خلاف بھی اب تحقیقات کھل گئی ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جی اگر جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور پھر ایک ہمیں PMLN کے سورس نے بھی کہا کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں اگر خاموش رہیں تو شاید ان کے اوپر یہ دائرہ تنگ نہ ہو. دیکھیں یہ پھر یہی بات ہے کہ پھر اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو where is democracy? Then this is not democracy. This is not the definition of democracy. اگر آپ freedom of کسی کو ان کو speech کی بھی ان کو freedom نہیں ہے, وہ اگر کوئی بات کر رہی ہیں تو اس کے اوپر جناب آپ ان کی رائے سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو ان پہ کیسز بنا دیں, کل کسی اور پہ کیسز بنا دیں, سب کے منہ بند کر دیں. تو اس طرح کا جو رویہ ہے یہ وچ ہنٹنگ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ کہہ رہے نیب حکومت کے تابع نہیں ہے اصل حکومت. اگر ایسا ہے تو 2 دن پہلے جو فواد چودھری کہتے ہیں 2 دن بعد نیب کے چیئرمین وہی ہو بہو جملے کہتے ہیں. 2 دن پہلے ابھی عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب اگلی باری خواجہ آصف کی, کیونکہ میں تو فائلیں دیکھ کر, وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو فائلیں دیکھ کر آیا ہوں نیب کے دفتر میں جا کے ساری چیزیں, مطلب تو حکومت ہے ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ نیب کے اندر چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اور اگر نیب کے لیے تو ایکوالٹی ہونی چاہیے. آپ اس پہ کچھ کہیں گی؟ جسٹ 1 سیکنڈ. فرسٹ آن دی مریم اورنگزیب کوسچن, آئی تھنک کہ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے. ابھی تو انویسٹیگیشن کسی ایشو پہ سٹارٹ ہوئی ہے. کس نے کہا ہے کہ مریم اورنگزیب کو ووکل ہونے پہ نیب ان پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے؟ اگر آپ پڑھیں کہ کیا چیز سامنے آ رہی ہے, تاثر ان کا یہ ہے نا, اپوزیشن وانٹس ٹو کریٹ دیٹ تاثر. دے فیل کہ ان کی وچ portraying themselves as victims, but نیب کا ویو یہ ہے اور باقی جو جنرل پبلک اوپینین یہ ہے کہ people who are corrupt should be held accountable. کس نے کہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ کوئی لمٹ ہے یا اپنی پارٹی کا ویو پوائنٹ ڈیفینڈ کرنے پہ کوئی لمٹ ہے؟ مطلب اگر جو بولتا ہے اس کے فوراً دوسرے دن اس کے پہ کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیسز سٹارٹ ہے. This is the reality. چیئرمین بلاول بھٹو ایک تقریر کریں گے, اگلے دن ان کے 1 سال کی عمر سے لے کر آپ شروع ہو جاتے ہیں, سارے کیسز آپ کو یاد آ جاتے ہیں. تو this is a reality. آپ اپوزیشن کا منہ بند کر کے اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو him. Not him. What's the allegation on him? What's the allegation on Bilawal? I'm just saying there's an allegation. What's the allegation on Bilawal Bhutto? There's an allegation of corruption against Mr. Zardari. And Bilawal کے نام پہ کوئی ایسی چیز ہے جو apparently ایسی money سے probably بنی تھی that was not
ایک سال کے بچے کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں. جب چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب کی عمر 1 سال کی تھی, آپ ان کو بلا کے تب نہ کرتے تو وہ اس سے پھنستے نہیں. دوسری بات یہ ہے ان کو آپ بلا کے اکاؤنٹیبل کریں گے. آپ تو لا کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں. میں تو صرف یہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں, I'm not saying they should be visited by his son, but he has to be inquired. کوئی چیز میرے نام پہ ہے, کوئی چیز میرے نام پہ ہے, تو I'm accountable for that. سائرہ صاحبہ, I'd like to bring you in here. دیکھیں جو بھی الزامات ہیں وہ تحقیقات ہوگی اور پھر معاملہ آگے بڑھے گا, مگر سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یکجا ہو کے اتنی دیر بعد کیوں بولی؟ آپ کی اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی, آپ کے اپنے لیڈران جو ہیں بالکل خاموش ہیں. میاں نواز شریف صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو کھل کے رو بھی نہیں سکتے, تو اگر لڑنا ہے تو پھر بولنا تو ہوگا. دیکھیے منیزے, میں تھوڑی سی بات یہاں کہوں. ابھی یہ فرما رہی تھیں کہ جی مریم اورنگزیب کے خلاف ایک ہے یہ, اور وہ مطلب کریں بھگتے ہیں اس کو. دیکھیں میڈیا ٹرائل کی ہم بات کیا کر رہے ہیں. ایک انونیمس اپلیکیشن آئی ہے اور اس اپلیکیشن میں لکھا ہے کہ مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں 3 کوٹھیاں ہیں. آپ اس کا نام میڈیا پہ دینے سے پہلے نیب اور ان کا جو وہ ریلیز کرنے سے پہلے آپ اتنا تو دیکھ لیں کہ کیا وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. مطلب آپ غور جس چیز پہ, ہر چیز پہ یہ کہنا کہ قانون کے مطابق ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. ایسڈ بیون مینز ایک ایسا کاروائی ہے کہ جو شاید آدھے پاکستان پہ لاگو ہو جائے. ان کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں جو 4 دن پہلے سائیکلوں پہ تھے اور آج وہ ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون بنے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں, مگر سائرہ صاحبہ آپ نے جو ایک بات کہی ہے, مجاہد صاحب آپ کی میں توجہ اس کے پر چاہوں گی. دیکھیے کیسز جو ہیں ابھی تحقیقاتی سٹیج کے اوپر ہیں مجاہد صاحب, تحقیقاتی سٹیج کے اوپر ہیں, اور اس کے اندر ایک تو منیزے یہ ہے, آپ نے اتنی ماشاءاللہ اتنی ذہین پڑھی لکھی خواتین درمیان پتہ نہیں کیوں مجھے چن لیا, یعنی میں تو خود ان کو دیکھنا چاہ رہا تھا, اب آپ نے شریک گفتگو بھی کر لیا. لیکن میری ایک تو بات یہ ہے کہ جو کیسز پیپلز پارٹی پہ بنے وہ سب شریف دور میں بنے, جو شریف دور میں شریفوں کے خلاف بنے پیپلز پارٹی دور میں بنے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب کو تو جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت ان کو سزا ہوئی, اور اس وقت مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے پرائم منسٹرشپ. ان کی حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا, انہیں نئے الیکشن کا مطالبہ کرنا تھا. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی اس سزا کو, اس وقت تو تحریک انصاف نہیں تھی نا, ان کی حکومت نہیں تھی نا موجود. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیب بالکل فیئر ہے, اور اس سے پہلے بھی جو یہ تو خیر نیب کا ایک اور شکل مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا نا, یہ تو 99 سے جس میں سب یہ کیسز جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے ہیں. اور بہرحال تحریک انصاف میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں ایک چاہیے تھا کہ ایک نئے باپ کا, ایک نئے پاکستان کا آغاز کرتی. لیکن جو کیسز موجود ہیں یہ تو وہی ہیں جو ماضی میں ان پہ بنتے رہے ہیں, اور جیسے میں نے کہا خود مسلم لیگ نون کے دور کی حکومت میں ان کو سزائیں مل چکی ہیں. اس لیے کم از کم اس حد تک تو ان کو, ہاں یہ اور بات ہے کہ فواد چودھری جیسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے کہہ دے کہ فلاں اڈیالہ جیل جائے گا, میں فائل دیکھ کر آ رہا ہوں. بعض طور پر اس طرح کے ذرا یہ چاپلوسانہ خوشامدانہ قسم کے بیانات جو ہیں یا لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے, وہ شیخ رشید صاحب نے ابھی پھپتی کرتی تھی نا کہ لندن سے پکنک مناتے آتی, پھر ان کا وہی شروع ہو چکا ہے. نہیں مگر مجاہد صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, مجھے ایک بات بتائیے, ہم ایز جرنلسٹ بڑی تحقیقات کرتے ہیں, جب وہ تحقیقات پکی ہو جاتی ہے تو پھر ہم ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی بات کرتے ہیں. نیب کے قانون کے مطابق جو بھی تحقیقات ہونی چاہیے, خود چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ خاموشی میں ہونی چاہیے. اگر ڈھنڈوڑا پیٹا جائے گا اور آخر میں یہ پتا چلے کہ ملزم نے اصل میں کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے تو اس کا میڈیا ٹرائل تو ہو گیا, اس کی ڈیفیمیشن تو ہو گئی, تو پھر اس کے اندر آپ میڈیا کی کارکردگی کے اوپر کیا کہیں؟ منیزہ خالی نیب کا ہی معاملہ نہیں ہے, بسط احترام میں نے تو ابھی کچھ دن پہلے یہ بھی سوال اٹھایا تھا, کیا چیف جسٹس کسی ملک کا جو ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں مثال ملتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر یعنی چیف ایگزیکٹو کے ساتھ مصافحہ کرے کسی پبلک پلیس پر؟
یعنی یہ تو سوری ٹو سے آپ کو بھی، یہ جو بیرسٹر صاحبہ بھی یہاں بیٹھی ہیں، میں نے تو نہیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں سنا کہ چیف جسٹس اور وہ 23 مارچ اور 14 اگست کو دور ہوتا ہے. اسی طرح نیب جو ہے کہ جو چیف جو ہیں وہ جا کے پرائم منسٹر سے ملیں، اسی لیے پھر ان کی انڈیپینڈنس پر سوال اٹھتے ہیں. یعنی ایک الگ بحث میں چلا گیا ماشاءاللہ. اگر اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو نجات دہندہ صرف چیف جسٹس کو اس وقت سمجھ رہے ہیں، چاہے ان بیچاروں کا نہیں، مگر آپ ادھر میڈیا کا کوئی رول نہیں دیکھتے، میڈیا کا کوئی رول نہیں دیکھتے. دیکھیں میڈیا جو ہے وہ بدقسمتی سے خبروں کا، آپ کا جو پاپولر آزاد میڈیا جو ہے نا مسابقت میں وہ ہے، وہ خبروں کا ہے بھوکا. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے صحافی ہے لوگوں کے گھروں پر اور 12 مائک لیے اور ان کے منہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے اس طرح نہیں جایا جاتا تھا جب تک کوئی بلاوا نہیں آیا جاتا تھا. اس سلسلے میں خود میڈیا بھی بڑا ذمہ دار ہے. میں تو پرانی روایت کا آدمی ہوں نا، نثار عثمانی صاحب وغیرہ کے زمانے کے لوگ اس طرح نہیں پیچھے پیچھے بھاگتے تھے ان لیڈروں کے، اور ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ جو ہے سارا دن چلاتے رہتے تھے. واقعی ہم بھی کم قصوروار نہیں ہیں. اور یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ہم خود سوری ٹو سے جو میں پھر زیادہ چلاؤں گا، خود بھی وظیفہ خوار ہوں اپنے ادارے کا، اس لیے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن ہمیں میڈیا کو بھی اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ، دیکھیں بات یہی ہے کہ جب جس طرح کی تقاریر ہو رہی ہیں آج، جس قسم کی تقریریں اگریسو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مراد سعید صاحب نے کی، اور جس کوئی بھی جو زبان استعمال اپوزیشن کے دور میں سمجھتی ہوں اگر پی ٹی آئی کرتی تھی سمجھ میں آتا تھا، کنٹینر میں کرتی تھی سمجھ میں آتا تھا. اب آپ حکومت ہیں، حکومت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اگر حکومت یہ روش اختیار کرتے ہوئے یہ کہے کہ جی ہم نے سارے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دینا ہے، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ حکومت کریں گے تو پھر ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو معاشی قتل لوگوں کا ہو رہا ہے، جو مہنگائی کا بحران سر کے اوپر ہمارے گرا پڑا ہوا ہے، اس کو عوام کو اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان قسم کی چیزوں کے اوپر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. سوال کا جواب دیجیے آپ بھی اور سائرہ صاحبہ بھی. اگر آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں پہلے بھی آپ سے سوال کر، آپ دونوں نے جواب نہیں دیا، مگر میں پھر سے وہ سوال کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی کیوں نہیں بن پائی؟ ان کے لیڈران کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم کھل کے رو نہیں سکتے، اور آپ کے لیڈر صاحب وہ بھی کافی دیر ہو گئی، انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. کھل کے پھر بندہ سامنے آتا ہے، اپنا ڈیفینس کرتا ہے، مگر وہ تو غائب ہے. رونا کہاں سے آ گیا؟ تم نے منیرے تیسری بار نکلا ہے. یہ جو میاں صاحب جو رو رہے دھو رہے، لوگ تو کوڑے کھاتے تھے، لوگ تو 12 سال جیلوں میں پڑے رہتے تھے. ولی خان ہوئے، بدنجے ہوئے، بھٹو ہوئے، ایک حد تک بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جیل کاٹی. رونا ہنسنا جو ہے یعنی یہ کیوں نہیں رو سکتے بھائی؟ روئے کیوں بھائی؟ سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں، حامیوں کو لائیں. جی دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان جو وچ ہنٹنگ رہی ہے، جو وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن رہی ہے، چاہے وہ سیف الرحمان پاؤں پڑھ رہے ہوں، چاہے جسٹس قیوم کی وہ ماضی ہو گیا، یہ ساری چیزیں بھگتی ہیں. But now the issue is کہ اس وقت جو ہم تو کھل کے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو پارلیمنٹ میں شروع میں آتے ہی ہم نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب said that we want کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے، قدم بڑھا عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن ان کے جو رویہ، جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو میرا سوال کچھ اور ہے. آپ کا نون لیگ کے ساتھ کیا اس وقت اکٹھے مل کے کوئی پلان کیوں نہیں بن رہا؟ کیا پلان کریں؟ What should we plan? آپ کیا پلان کریں؟ آپ کی طرف سے تو پوری خاموشی ہے. آج پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے شاہد خاقان صاحب کو سنا، ہم نے نوید قمر صاحب کو سنا. جو زرداری صاحب ہیں وہ غائب ہیں سیاسی منظرنامے سے. نواز شریف صاحب غائب ہیں. وہ جو تقریریں کرتے ہیں، ایک ہفتہ پہلے جب انہوں نے کہا کہ جس قسم کے رویہ حکومت اختیار کر رہی ہے، they should fear کہ کل ایک اور حکومت ہوگی اور ان کے ساتھ وہ ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. تو پھر میڈیا نے شور میں جانا شروع کر دیا، زرداری صاحب نے یہ کیوں کہا ہے، یہ کیسے کہہ دیا. بات یہ ہم تو واضح طور پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ there is nothing new in this government. یہ جو نئے پاکستان کا نعرہ تھا وہ تو معاشی طور پہ بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ ہم نے گورننس میں بھی دیکھ لیا، بلکہ یہ پرانے سے بھی بہت پیچھے ریورس گیئر کے اندر جا رہے ہیں. چاہے اکاؤنٹیبلٹی ہو تو اکاؤنٹیبلٹی اگر صرف کسی کا سیاسی قتل کرنے کے لیے کریں تو الیکشنز کروا دیں. سیاستدان کو الیکشنز کے ذریعے آپ زندہ کرتے ہیں، اسی کے ذریعے مار سکتے ہیں. اگر ووٹ ملے گا وہ جیتے گا. تو الیکشن کی بھی بات ہوگی. مجھے ایک وقفہ لینے دیں یہاں پہ. جب الیکشنز ہو گئے تو آپ ایکسپٹ کے بعد ناظرین وقفے کے بعد ہم مل کر چلیں. حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آج پارلیمنٹ کے اندر بہت تقاریر ہوئیں اور جو سابق وزیر اعظم ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے بھی نیب کی کارکردگی کے اوپر کچھ الفاظ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں کہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو نیب جنرل پرویز مشرف نے بنائی تھی
उसके पीछे ये नहीं था, उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि इस मुल्क से करप्शन खत्म हो। उस नैब ने सबसे पहला वार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर किया। हमारे 9 बंदों को उन्होंने डिफेक्ट करवाया और 1 वोट से जमाली साहब की हुकूमत बनी। ये थी उस वक्त की नैब। वो पेट्रियट कहलाए और हम सारे जो है वो गद्दार कहलाए। यार कुछ सायरा अफजल तारड़ साहब, आपने राजा परवेज अशरफ साहब की बात सुनी होगी, उस वक्त का ज़माना था और मुजाहिद साहब को याद होगा 2002 के अंदर बहुत सारे ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने अपना जो वफादारी है वो तब्दील की थी, जिसके अंदर मैं नाम नहीं लेना चाहती मगर मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, मगर जो हकीकत है फैसल सालेहात, आफ्ताब शेरपाव, राव सिकंदर इकबाल, नौरेज शकूर। अगर आप लोगों को ये सारा कुछ पता था तो फिर आपने नैब के अंदर कोई तरमीम क्यों नहीं की? अच्छा प्लीज मुनीज़े, पहले थोड़ी हो रहा है। मुशर्रफ लीग के 56 MNA जो है नून लीग में नहीं आ गए थे। सही है, और फिर इस वक्त जो है खुद इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल के नाम पर एक लिहाज से NRO ही किया है कि कितने इस वक्त MNA काफ लीग, नून लीग के और पील पार्टी के इनकी पार्टी में आ चुके हैं। अच्छा, तो फिर सायरा साहिबा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो सवाल आपने किया है ये बारहा हमसे होता है। हुआ ये कि जिस वक्त ये नैब का कानून के बदलने की बात थी तो हमारा स्टांस ये था कि ये नैब का कानून सबके लिए होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं होना चाहिए। और उस पर बड़ी डेलिब्रेशन हुई और उस डेलिब्रेशन के बाद ये हुआ कि जब हम किसी कंसेंसस पे पीपल्स पार्टी और हम पहुंचे और हमने कुछ कहा तो इतने में पनामा केस आ गया और इनको ये लगा कि अब चूंकि मियां साहब इसकी जद में है। बदकिस्मती से यही है, इस वक्त PTI को ये चीज रियलाइज नहीं हो रही जो नया पाकिस्तान के घर की स्कीम है या जो ये कर रहे हैं कल को इनके साथ भी ये होना है। मुझे ये लगता है कि इस कानून को बदलना चाहिए। और एक चीज मैं पहले कहना भूल गई कि बार बार ये पार्लिमानी सेक्रेटरी कह रही हैं कि ये स्पीकर साहब की सवाबदीद है कि वो साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर निकालें। देखें शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे निकले, सारों को वो कहानी पता है कि वो PM हाउस के और वजीर आजम साहब नाला हुए और पार्टी के बड़े बड़े लोग कहते थे कि ना निकालें। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर तो उनके अपने इख्तियार में हुआ ना तो वो डेफिनेटली प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हर वो चीज जो ये कहते थे ना उसमें मेरा ख्याल है कि अमल ही नहीं हो रहा। अच्छा, और इनके पास अच्छे लोग हैं जो पार्लियामेंट को चलाएं, लेकिन जिनका नाम बार बार बरेलवी साहब भी और बाकी ले रहे हैं वही इनके माउथ पीस हैं, वही इनको रिप्रेजेंट करते हैं अंदर भी पार्लियामेंट के और बाहर भी। और वजीर आजम साहब उनको थपकियां देते हैं। मुराद सईद साहब को उन्होंने कहा आपको ये वो नंबर 1 आए हैं। अच्छा, पास तो सारे ही हो गए हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि मेरे पास वक्त की किल्लत है सायरा साहिबा, मैं जरा आपसे रिस्पांस ले लूं इस बात का। On the issue of the production order, जो सायरा साहिबा एक तरीके से इल्ज़ाम भी लगा रही हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं शायद वो नहीं चाहते कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अगेन आई वुड स्ट्रेस कि रूल्स ये कहते हैं स्पीकर साहब कस्टोडियन हैं ऑफ द हाउस, या तो फिर ये कह रही हैं कि स्पीकर साहब इम्पार्शल नहीं है और वो कंडक्ट सही नहीं कर रहे, अपना रोल सही तरह अदा नहीं कर रहे। वो अपना रोल सही तरह अदा करें। इनफैक्ट गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम, गवर्नमेंट बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से हमेशा ये आवाज़ उठ रही है अब कि आप क्या कर रहे हैं, we don't have enough time to speak. मुझे एक बात बताइए, let's come to the point also because वक्त की बहुत किल्लत है। मुझे ये बताइए कि अगर आपकी कमिटीज नहीं बनी तो ये जो नैब लॉ के अंदर आप तरमीम ला रहे हैं इसका क्या डिस्कशन चल रही है? नहीं, कमिटीज तो बननी चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज कमिटीज बनेंगी तो स्क्रूटनी ऑफ लेजिस्लेशन होगी। नहीं बन रही, बट दोनों जमात एक्चुअली पूरे हाउस की सारी जमातों के पार्लियामेंट्री लीडर्स को और मेंबर्स को वी शुड कम ऑन वन टेबल, एटलीस्ट पार्लियामेंट्री लीडर्स के टेबल पे आके वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस। ना साहिबा, देखिए इट्स वेरी गुड बट हाउ वुड इट स्टार्ट? एक तरफ अगर आप बैठकर फॉर एग्जांपल अभी यही नैब की हम बातें कर रहे हैं तो उस्मान डार साहब कह रहे हैं कि जी मैंने ख्वाजा आसिफ की फ़ाइलें देखी हैं। अब अगर आप गौर करें थोड़ा तो उस्मान डार साहब खुद ही कंप्लेनेंट हैं ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ और वही कह रहे हैं कि मैं नैब की फ़ाइलें देकर आया अगली बारी ख्वाजा आसिफ की। ये एक एग्जाम्पल है कि आप किस तरीके से मतलब आपके पास एक्सेस है नैब की फाइल्स का, सारी फाइलों का आपके पास एक्सेस है और आप ही कंप्लेनेंट हैं। इसका मतलब है कि आपकी फाइलें, उन्होंने कहा है कि उन्होंने फाइलें देखी हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने टीवी पे लास्ट वर्ड मुजाहिद, ये जो अल्फाज है ना ये हवा में तो निकल जाते हैं लेकिन ये असर रखते हैं। जी, गुड पॉइंट। जी मुजाहिद साहब।
लास्ट वर्ड तो यही है कि इन खवातीन में खाने बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, इन्हें आप करने देती, और मैं इन तीनों खवातीन से चाहे मुख्तलिफ पार्टियों को पूरे तौर पर हमने आपसे सीखी है बातें करना, हम आपसे सीखते हैं। आप माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं, आप नहीं देते, हमारी बड़ी इज्जत एहतराम आपका बहुत है। लास्ट एंड कंक्लूडिंग लाइन जरूर ये कहूंगा अपने खास साहब से, जिनका मुझे बड़ा एहतराम, कि वो उनका फर्ज ये बनता है कि 22 साल बाद आए हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी से बरखिलाफ एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखते हुए अपने नए अरकान असम्बली की ज़बान की, बयान की और उनके अखलाक की तरबियत करें, और हाउस को जो है पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक चलाएं, ना कि उनको धमकियां दें कि ये अडियाला जेल में सारे होंगे। ये आज नवीद कमर साहब ने भी कहा है कि ये ना हो कि अडियाला जेल से हम ऑपोजिशन की जो है बात सुन रहे हों। सायरा अफजल तारर साहब, मुजाहिद साहब, नाज बलोच साहिबा, मलिका बुखारी साहिबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।